अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ुल्फ़िकार राहत आपसे मुखातब है। नाज़रीन, आज कुछ तलख बातें हैं, कुछ कड़वी किस्सैली बातें हैं और ऐसा कड़वा सच है जो बहुत सारे लोगों को बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन हमें सच्ची बात बहरहाल कहनी है। बात कुछ यूँ है कि पाकिस्तानी मीडिया का इस स्टेट के हवाले से रवैया क्या है, बहुत सारे पाकिस्तानी सेठ मीडिया के अंदर क्यों आए, क्या हम उन सेठों के इंटरेस्ट की मौजूदगी में क्या आम वर्किंग जर्नलिस्ट आज़ादी सहाफ़त की बात कर सकता है, क्या बहुत सारे जो मीडिया ग्रुप्स हैं इनको बाहर से पैसा आता है, यानी ऐसे लोग जो मीडिया को मनूवर करना चाहते हैं, पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्या ऐसे लोग पाकिस्तानी मीडिया को पैसा देते रहे हैं या देते हैं, क्या पाकिस्तानी मीडिया कायद-ए-आज़म पाकिस्तान की रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ इस्तेमाल हुआ है, क्या पाकिस्तान के कुछ जर्नलिस्ट आज भी कुछ बाहर के लोगों के पेरोल के ऊपर हैं। बातें ज़रा सख्त है, लेकिन बहरहाल बातें तो करनी हैं और मैंने आज की ये तलख बातें आप तक पहुंचाने के लिए इसमें एक नामवर जर्नलिस्ट जो कई दहाइयों पर मुश्तमिल जिनका एक्सपीरियंस है या जिनको हम पढ़कर हमने लिखना सीखा, जिनको सुनकर हमने बोलना सीखा, मेरी बात है गुलाम अकबर, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। गुलाम अकबर साहब का एक वीडियो क्लिप है, वो मैं आपसे वक्तन फ़वक्तन इस गुफ्तगू में शेयर करूंगा और मुझे सहारा लेना पड़ा क्योंकि बहुत तलब बातें थी, तो जो बातें मैं शायद ना कह सकूं वो गुलाम अकबर साहब ने कह दी। जैसे कहते हैं कि बात तो सच है मगर बात है रसवाई की। मीडिया पूरी दुनिया के अंदर ओपिनियन मेकिंग का एक टूल है और ये टूल रियासत के ख़िलाफ़ नहीं होता, रियासत के लिए होता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर मीडिया ने कुछ ऐसा काम किया है कि वो रियासत के ख़िलाफ़ ज़्यादा और रियासत के लिए कम इस्तेमाल हुआ। आप अमेरिका को ले लें, अमेरिका ने कोई जंग लड़नी हो, कहीं पे कोई कार्रवाई डालनी हो, वो मीडिया ओपिनियन मेकिंग के ऊपर चलता है और पहले मीडिया ओपिनियन मेकिंग बनाता है, कई चैनल्स ऑन बोर्ड होते हैं और उसके बाद रियासतों के इंटरेस्ट पर शुरू होते हैं। अच्छा, फिर आप दुनिया की कई जंगों का इस पर हवाला दिया जा सकता है, कई जर्नलिस्टों का हवाला दिया जा सकता है जिन्होंने मुख्तलिफ जंगों के अंदर, मुख्तलिफ मार्कों के अंदर रियासत के साथ मिल के काम किया। खैर, हम ये नहीं कहते कि यहाँ पे मीडिया को कुछ चापलूसी शुरू कर देनी चाहिए, मुख्तलिफ अदारों की या मुख्तलिफ लोगों की चमचागिरी करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो काम पाकिस्तान के इंटरेस्ट में किया जा सकता था बदकिस्मती से वो नहीं हुआ। मिसाल के तौर पे पीटीवी एक ऐसा अदारा था जिसको तबाह बर्बाद कर दिया गया। इस हवाले से गुलाम अकबर साहब ने बड़ी इम्पोर्टेंट गुफ्तगू की है, हम आपसे शेयर करेंगे कि गुलाम अकबर साहब इस हवाले से क्या कहते हैं। पीटीवी एक बहुत बड़ा इदारा, वो एटम बम की कुव्वत रखने वाला, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो कंट्रोल करता है आज के दौर में पब्लिक ओपिनियन को। अच्छा, अगर उसमें इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया करे, उसमें इन्वेस्टमेंट CIA करे, उसमें इन्वेस्टमेंट मोसाद करे। अब वो मोसाद ये तो नहीं कि वो जाके शेयर होल्डिंग करते हैं, मतलब उसके पीछे वो लोग तैयार करते हैं, पीछे फाइनेंसिंग होती है, फिर मनी लॉन्ड्रिंग होती है, फिर मतलब एक वो सब कुछ चक्कर चल पड़ता है, फिर वो लोकल ऑपरेटर्स भी उन्हें मिल जाते हैं। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि पाकिस्तान के जो सेठ हैं, मीडिया के सेठ हैं और पाकिस्तान के जो मीडिया के अदारे हैं, क्या वो पाकिस्तान के हवाले से जो ओपिनियन मेकिंग उनको बनानी चाहिए, जो करनी चाहिए, क्या वो कर रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात गुलाम अकबर साहब ने की कि पाकिस्तान की जो अदारे हैं, पाकिस्तान की जो फ़ौज है, उसके ख़िलाफ़ जो कंपेन बिल्ड की जाती है वो कैसे की जाती है, कौन लोग करते हैं। तो इस हवाले से भी मेरा ख्याल है, मैं तो बहुत सारी चीज़ें जानता हूँ, बहुत सारी चीज़ों का ऐनी शाहिद हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैंने अपनी आंखों के सामने से देखी हैं, बहुत सारी चीज़ें ज़ाहिर हम नहीं देख सके। वो गुलाम अकबर साहब जैसे जो पुराने जय्यद सहाफ़ी हैं उन्होंने देख रखी हैं और वो आज अपना एक्सपीरियंस बड़े दो टोक अंदाज में हमसे शेयर भी कर रहे हैं, पूरी कौम के सामने वो पहुँचेगा। गुलाम अकबर साहब की चंद बातें सुनते हैं, फिर इसमें मैं खुद भी अपना ओपिनियन आपको पेश करता हूँ। अब पाकिस्तान में मीडिया के पीछे जो लोग आए हैं, जो मैंने जो ग्रोथ हुई है, पहले तो यही कन्वेंशन हाउसेस थे हमारे, शकील उर रहमान थे, एक्सप्रेस भी एक सब बड़ा ग्रुप आया। ये मीडिया के लोग तो नहीं हैं, ये बेसिकली बिजनेसमैन थे, ये कारोबारी लोग थे।
انہیں اس کی طاقت کا اندازہ ہوا کہ میڈیا جو ہے ایک اسپیشلائز فیلڈ ہے. یہ سوچ کہاں سے آئی ہے؟ پاکستان آرمی کے خلاف کیمپینز کیوں بلڈ ہوتی ہیں؟ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آرمی کے خلاف کیمپین بلڈ ہونا شروع ہوتی ہیں کہ کھا گئے، لوٹ گئے، تباہ کر دیا، بڑا غرق کر دیا، اور یہ کیسے ملک چلے گا؟ پیسے تو سارے جو ہے نا وہ ٹیکسز کے آرمی لے جاتی ہے. ناظرین، غلام اکبر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. سچ یہ ہے کہ پاکستان کے بہت سارے میڈیا کے ادارے ایسے ہیں جن کو باہر سے پیسے آتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ جو باہر سے پیسے دیتا ہے وہ کیوں دیتا ہے؟ کیا وہ خوشی سے اس کو چینل کی رنگت پسند آ گئی ہے، لوگو بڑا اچھا ہے، چینل کے مالک کی شکل بڑی خوبصورت ہے، اس کی ٹرینڈ بڑی اچھی ہے، ٹون بڑی اچھی ہے، کیا وجہ ہے، کس عشق میں وہ پیسے دے گا؟ وہ پیسے اس لیے دے گا کہ وہ اپنا کام کروانا چاہے گا. اور اگر کوئی شخص میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑے سے پیسوں کے لیے میڈیا کا ادارہ بیچ دیتا ہے، اوپینین میکنگ بیچ دیتا ہے، تو اس سے بڑا ظلم ہو ہی نہیں سکتا. جیسے کہتے ہیں کہ ایک طوائف بکتی ہے تو وہ صرف ایک جسم بکتا ہے، جب ایک قلم بکتا ہے تو وہ قوموں کی سوچ اور قوموں کا نظریہ اور آنے والے وقت کی فیوچر بکتا ہے اس پہ. تو یہ پاکستان میں کئی بار ہوا. چلو اس حوالے سے بھی ہم سن لیتے ہیں غلام اکبر صاحب کیا کہتے ہیں. مجھے ایک دو دفعہ بڑے ہائی لیول پہ انہوں نے بھی خیال تھا کہ یہ شخص بڑا میڈیا کا بڑی طاقت ہے، تو مجھ سے کہا آپ کوئی ایک میڈیا ہاؤس کیوں نہیں بناتے جو مقابلہ کرے ان لوگوں کا جن کی فنڈنگ باہر سے ہو رہی ہے. تو ہمارا میڈیا ہمارے خلاف استعمال ہو رہا ہے. استعمال کرنے والے کون ہیں؟ یہ اب اس کا فیصلہ جو ہے نا ہماری فوج کو کسی نہ کسی دن کرنا پڑے گا. اگر یہ تطہیر نہ ہوئی تو ایک لفظ جو بولا جاتا ہے اس کی کریڈیبلٹی، کیونکہ اگر 10 آدمی کہیں کہ جھوٹ ہے، 3 آدمی کہیں کہ نہیں ایسا ہو سکتا ہے، تو نقصان پہنچ چکا ہے. اچھا ناظرین، غلام اکبر صاحب نے ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ کی حامد میر صاحب کے بارے میں. حامد میر صاحب کو انہوں نے کہا بڑے ٹیلنٹڈ جرنلسٹ ہیں، لیکن ٹیلنٹ ہی بکتا ہے. اور ان کا کہنا اصل میں یہ تھا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو ہمارے دوست ہیں، وہ کسی اور ڈیوٹی پہ ہیں شاید. حامد میر صاحب کا انہوں نے بٹوین دی لائن نام لیا. انہوں نے جب کہا کہ وہ بڑے ٹیلنٹڈ ہیں تو ٹیلنٹ ہی بکتا ہے، ٹیلنٹ کو ہی خریدا جاتا ہے. تو کیا جرنلسٹ کوئی ایسی جنس ہوتی ہے جس کو خرید لیا جائے، کوئی بھی خرید لے؟ چلو غلام اکبر صاحب کی بات سے کون انکار کر سکتا ہے؟ اتنے تجربہ کار اور جید صحافی ہیں، وہ غلط بات تو کر نہیں سکتے. میرا تو بلیو ہے. اس پہ بھی ان کی اوپینین دیکھتے ہیں کہ وہ حامد میر کے بارے میں کیا کہتے ہیں. حامد میر کو میں بہت پرانے جانتا ہوں. میں از اے ویری ٹیلنٹڈ پرسن، مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور بھی بہت سارے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، لیکن ٹیلنٹ ہی خریدا جاتا ہے. آپ کے دشمن آپ کے ٹیلنٹ ہی خریدتے ہیں اور انہیں استعمال کرتے ہیں آپ کے خلاف. ناظرین، ایک بات بڑی امپورٹنٹ انہوں نے کی کہ میڈیا آج بھی استعمال ہوا، ماضی میں بھی استعمال ہوا. حضرت قائد اعظم کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس وقت بھی میڈیا کا سائز بے شک چھوٹا تھا لیکن میڈیا استعمال ہوا. ہم یہ بات تو کرتے ہیں کہ فلاں ادارے نے فلاں لیڈر کے بارے میں یہ کیا، درست ہو سکتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس وقت ٹول کون تھا؟ میڈیا اس وقت بھی اپنی جتنی اوقات میں تھا اتنی اوقات میں میڈیا نے حصہ ڈالا. کیا میڈیا کو یہ کام کسی صورت میں کرنا چاہیے؟ اور خاص کر غلام اکبر صاحب نے اس پہ بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے. شورش کشمیری صاحب کا حوالہ دیا، حضرت قائد اعظم کا حوالہ دیا، یہ بھی سننے کے لائق ہے. آخر میں یہ بات بھی میرا خیال سامنے آنی چاہیے قوم کے کہ یہ بات کیا ہے. یہ بھی سن لیتے ہیں. یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ قائد اعظم جب تھے، خدا مغفرت کرے، ہمارے عظیم لیڈر، فادر آف دا نیشن، ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا. آپ اس دور کا میڈیا آپ دیکھیں نا تو وہ قائد اعظم کو گالیاں پڑتی تھی، کافر اعظم. لیکن اس وقت کی قوم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہمارا لیڈر یہ ہے. ہمارے لیڈر وہ لوگ نہیں ہے جو گالیاں دے رہے ہیں، وہ احراری، مطلب فتنہ احرار جسے کہہ لیجیے آپ، تعالیٰ سے بخاری وغیرہ، وہ گالیاں دیتے تھے. تو ناظرین، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جہاں پہ مجھے غلام اکبر صاحب جیسے صحافی، جید صحافی کی گفتگو کا سہارا لینا پڑا، وہ اس لیے کہ اتنی تلخ باتیں ہیں
کہ جس قوم کا اوپینین میکنگ جو ہے وہ دوسروں کے ہاتھ میں ہو، آپ چند ٹکے لے کر قوم کا اوپینین تبدیل کر دیں، تو پھر قومی سطح کے اوپر بہت سارے فیصلے ایسے ہیں جو غلط ہو جایا کرتے ہیں، بہت سارے فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو دباؤ کا نتیجہ ہوتے ہیں، بہت سارے فیصلے ایسے جو ہو ہی نہیں سکتے۔ مثلا ہماری ٹیررزم پالیسی کے حوالے سے ہمارے میڈیا نے ایک عرصے تک دہشت گردوں کو گلوریفائی کیا، قانون تھا کوئی نہیں، اور ہم نے بس بال ٹو بال کمنٹری کی، ایک دھماکہ ہوتا تھا اس کے خوف کو ملٹی پلائی کر کے ہم پھیلا دیتے تھے پورے میڈیا کے ذریعے۔ یعنی دہشت گرد کا مطلب ہوتا ہے دہشت پھیلانے والا۔ تو دہشت گرد کا بیسیکلی ہم اپنی سیٹلائٹ خرچ کر کے، اپنے پیسے خرچ کر کے اس کا کام کر رہے ہوتے تھے، اور پوری قوم کو ہم خوف زدہ کر دیتے تھے، پوری دنیا کو ہم دکھا رہے ہوتے تھے کہ یہ جو سکرین ہے 14 انچ کی، یہ ہے پاکستان جو جل رہا ہے، جہاں پہ دھماکے ہوتے ہیں، جہاں پہ جانور رہتے ہیں، جہاں پہ یعنی ہم اس 14 انچ کی سکرین کے ذریعے پاکستان کو جو پورٹریٹ کرتے تھے پوری دنیا کو ہم دکھاتے تھے کہ یہ پاکستان ہے۔ بیسیکلی وہ پاکستان نہیں ہوتا تھا۔ پاکستان، آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ پاکستان خوبصورت ملک ہے۔ پاکستان کے موسم، پاکستان کا ٹورزم، پاکستان کے ریزورٹس، پاکستان کے لوگ، پاکستان کی ہاسپٹیلٹی، پاکستان کے ادارے، پاکستان کے انتہائی خوبصورت وادیاں، اس کا ذکر تو ہم نہیں کر رہے تھے، لیکن وہ میڈیا چونکہ فوکس بری چیز کے اوپر ہمیشہ سے رہتا ہے، اور یہ بڑی بدقسمتی ہے، اور میں اس کا بڑا کرٹک رہا ہوں ہمیشہ، کہ جیسے مکھی سارے جسم کو تلاش کر کے گندگی کے اوپر بیٹھ جاتی ہے، ایسے پتہ نہیں کیوں ہمارے میڈیا کا فوکس ایک ایسی نیگیٹیوٹی کے اوپر ہوتا ہے، ہم پازیٹیوٹی کی طرف نہیں جاتے، یعنی کوئی پازیٹیو خبر ہو تو ہمارے لیے خبر ہی نہیں ہوتی۔ جس طرح کرائم کو ہم سیل کرتے ہیں، جس طرح ریپ کو سیل کرتے ہیں، جس طرح ٹیررزم کو ماضی کے اندر ہم نے سیل کیا، تو وہ ایک ایسا پاکستان ہم نے پوری دنیا کو ایکسپورٹ کیا کہ جس کو دیکھ کے پوری دنیا ڈرنے لگی، پاکستان آنے سے لوگ ریز کرنے لگے۔ پھر آپ نے میڈیا کو تھوڑا ٹھیک کیا، کنٹرول کیا، چیزیں بہتر کی، نیشنل ایکشن پلان آیا، وہی ٹیررزم، وہی ٹیررسٹ اور وہی ٹیررزم، وہ چند دنوں کی بات ہوئی، ختم ہو گیا، چونکہ آپ نے ان کو گلوریفائی کرنا بند کر دیا، قوم ایک پیج کے اوپر آ گئی، اوپینین میکنگ ٹھیک ہو گئی۔ تو یہ بیسیکلی اوپینین میکنگ کا ایک رول ہوتا ہے قوموں کی زندگی میں۔ تو آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کا اگر یہ رول رہا جو ہے تو ملک پورا انگورنیبل ہو سکتا ہے، بلکہ ہو ہی چکا ہے۔ تو لہٰذا میڈیا کو اپنا رول بڑا رسپانسبلٹی کا، میڈیا کی آزادی مگر ذمہ داری کے ساتھ، یہ ہمارا سلوگن ہونا چاہیے۔ اسی طرح اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ ہمیں اداروں کے مرونے منت یہ چمچے بن جانا چاہیے، نہیں۔ آزادی کا مطلب آزادی ہے، مادر پدر آزادی نہیں ہے، لہٰذا اس بات سے بھی اوائڈ کرنا چاہیے۔ لیکن جو بات غلام اکبر صاحب کہہ گئے کہ یہ پاکستان کے اداروں کو جہاں سے وقتاً فوقتاً بات ہوتی ہے کہ فلاں بندہ کسی ملک کے لیے کام کر رہا ہے، فلاں بندہ غدار ہے، فلاں بندہ ٹھیک ہے، فلاں غلط ہے، تو اب میرا خیال یہ بحث بند ہونی چاہیے۔ جو غدار ہیں ان کے بارے میں فیصلہ ہو جانا چاہیے، جو نہیں ہیں ان کے بارے میں بھی ہو جانا چاہیے، لیکن ہونا ثبوتوں کے ساتھ چاہیے، لائکنگ ڈس لائکنگ کی بنیاد پہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو واقعی ملک کے خلاف ہے، ملک کے خلاف کام کر رہا ہے، تو اس کو پھر یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک بندہ غدار بھی ہے، وہ 2 سال کے بعد چیف منسٹر بھی ہے، اور ایک بندہ غدار بھی ہے اور اس کے بعد وہ دھڑلے کے ساتھ غداروں کے خلاف باتیں بھی کر رہا ہے۔ تو یہ کم از کم ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، اور جن دوستوں کو یہ پسند آئے آپ آئیکن پہ، اس پہ بیل پہ پریس بھی کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ بر وقت نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔